बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज 5 जून 2020 है, दिन है जुम्मा। ठीक है, तो बेटा आज हम बाब सोम सीरत तैयबा का सबक नंबर 2 मस्जिद नबवी की तामीर पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले सबक में आप लोगों ने सबक नंबर 1 पढ़ा था जो कि मुआखात था, तो आज हम मस्जिद नबवी की तामीर पढ़ेंगे। सबसे पहले सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें ताकि हम लोग बुलंद ख़वानी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा हम लोग अपना सबक स्टार्ट करते हैं। नाम है सबक का मस्जिद नबवी की तामीर। ठीक है, चले बुलंद ख़वानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हर इंसारी की यह ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ़ उससे हासिल हो। यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके, हिजरत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की खातिर अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहा जाता है। हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हर इंसारी की ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ़ मतलब यानी कि इज़्ज़त उससे हासिल हो, हमारे प्यारे नबी की खिदमत का मौका उन्हें हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर की गई है। इसकी राह छोड़ दो, यानी कि इसे जाने दो जहाँ ये जाए। चुनांचे ऊँटनी चलते चलते बनु नज्जार के मोहल्ला में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के सामने बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर क़याम किया और उसे इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बना लिया। मरकज़ एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे यानी कि एक नुक्ता, एक दरमियान होता है किसी जगह का, जहाँ पे सारे यानी कि मसले मसाइल बैठ के लोग मिल के हल करते हों। मरकज़ ऐसी जगह को कहा जाता है। मस्जिद की तामीर अगला टॉपिक है हमारा, मस्जिद की तामीर। मदीना पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद के लिए वही जगह मुंतखब की गई जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मलकियत थी। उन्होंने ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बग़ैर मुआवज़ा के पेश की, यानी कि उन्होंने कोई भी इसकी रकम लेने से इनकार कर दिया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह बिला कीमत लेने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी कीमत ज़रूर दूँगा, मैं बग़ैर कीमत के ये जगह नहीं ले सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जगह कीमत अदा करके ख़रीदी। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर अपने दस्ते मुबारक से नस्ब किया, यानी कि हमारे प्यारे नबी ने अपने हाथों से पहला पत्थर लगाया। मस्जिद की तामीर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक आम मज़दूर की हैसियत से हिस्सा लिया, यानी कि हमारे प्यारे नबी ने एक आम मज़दूर की तरह से मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, काम किया। मस्जिद की इमारत नहायत सादा थी। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गईं। थोड़े थोड़े फासले पर खजूर के सतून खड़े किए गए और उन पर खजूर की शाखें, पत्ते और घास डाल दी गई। इब्तदा में मस्जिद का फ़र्श कच्चा था, जब बारिश होती तो कीचड़ हो जाती। बाद में फ़र्श पर कंकरियाँ बिछा दी गईं। उस वक्त हज़रत सौदा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुज़ूर के अक़द में आ चुकी थी, यानी कि हमारे प्यारे नबी के निकाह में आ चुकी थी। उनके लिए मस्जिद के 2 हुजरे बना दिए गए, यानी कि 2 कमरे बना दिए गए। मस्जिद के साथ 2 हुजरे बना दिए गए, यानी कि उनके लिए 2 कमरे बना दिए गए मस्जिद के साथ ही। बाद इसके बाद दीगर अज़वाजे मुतहरात के आने पर और हुजरे बनाए गए। उनके दरवाज़े मस्जिद की तरफ थे। उन हुजरों की तकमील के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर से इन हुजरों में मुंतकिल हो गए। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होता गया, मस्जिद नबवी की भी तोसी होती गई, यानी कि मस्जिद नबवी को भी बढ़ाते गए साथ साथ। मस्जिद नबवी के शुमाल मशरक़ी हिस्सा में एक चबूतरा तामीर किया गया जिसको सुफ़ा कहा जाता है। चबूतरा एक ऐसी जगह को कहा जाता है, एक ऐसी ऊंची जगह को कहा जाता है जिस पर लोग बैठते हैं। जैसे हमारे स्कूल में स्टेज वगैरह जो होता है उसे भी चबूतरा कहा जाता है। एक ऊंची जगह होती है ना जहाँ पे लोग बैठते हैं,
جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ صفہ والے، اصحاب کا مطلب والے ہوتا ہے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے فضائل آگے ٹاپک ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے، مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے، اور محلہ یا قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے۔ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ آگے حدیث نمبر لکھا گیا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت آگے ٹاپک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مسجد نبوی ہی میں مشاورت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ہی ہر طرف احکام جاری فرماتے تھے۔ دین اسلام کو بلند کرنے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی اس وقت ہر قسم کی جہادی سرگرمیوں کی تیاری کا مرکز مسجد نبوی ہی تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو مسجد نبوی ہی میں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپس میں مشورے جو تھے اس مسجد نبوی میں ہی صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ سیاسی امور اور جہاد کی تیاری بھی مسجد نبوی میں کی جاتی تھی۔ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی درس گاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بلند خوانی کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے ہم مشق کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی۔ جی بیٹا آگے اب ہم اپنی مشق سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے مختصر سوالات کے جواب دیں، یہ ہم لوگ بورڈ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ لوگوں نے ریڈنگ کر کے تلاش کرنا ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، ویسے آپ لوگ خود ریڈنگ کرو گے تو آپ ایزیلی ان کے آنسر ڈھونڈ سکو گے۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے ہے اس کا مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی کس کی؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، 2 یتیم بچوں کی یا انصار کی؟ تو اس کا جواب ہے 2 یتیم بچوں کی۔ اس کے بعد جیم، ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد قباء کے ساتھ، مسجد حرام کے ساتھ یا مسجد قبلتین کے ساتھ؟ تو اس کا درست جواب ہے مسجد نبوی کے ساتھ۔ اس کے بعد دال ہے، مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ کون سی جگہ تھی؟ نمبر 1 ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، جیم ہے مسجد نبوی، مسجد قباء، دال۔ تو اس کا درست جواب ہے مسجد نبوی، ٹھیک ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں آپ لوگ، صفحہ نمبر 33 پہ۔ اس پہ ہمارا جز ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب میں کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے؟ 25 گنا، 5 گنا، 50,000 گنا یا 1,00,000 گنا؟ تو اس کا درست جواب ہے 50,000 گنا۔ اس کے بعد خالی جگہ آ گئی ہے ہمارے پاس۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں ڈیش کا استعمال کیا گیا، کچی ڈیش کا استعمال کیا گیا، یعنی کہ کچی اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے گئے، ڈیش میں کیا آئے گا؟ ازواج مطہرات کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک ڈیش تعمیر کیا گیا، ایک چبوترا تعمیر کیا گیا۔
دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی ڈیش کی طرف سے معمور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، ڈیش میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ اس کے بعد ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب ڈیش گناہ ہے، 50,000 گناہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اس کا پہلا ہے ہمارے پاس جز، ہجرت مدینہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا درست جواب ہے کہ اونٹنی پر سوار تھے، تو ہم نے اس پہ غلط پہ کراس کر دینا ہے۔ مسجد نبوی کی عمارت نہایت سادہ تھی، تو اس کو ٹک کر دینا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا تک ہے، تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا تک ہے، تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 25 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہمارے سوال جواب رہ گئے ہیں جو ہم بورڈ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی بیٹا آئیے اب ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مسجد نبوی کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ جواب، مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی، اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں، تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ سوال نمبر 2، صفہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کی فضیلت بیان کریں۔ جواب، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے، مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جی بیٹا آگے سوال نمبر 4 ہے، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ جواب، مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی درس گاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی مختلف معاملات کے متعلق صحابہ کرام سے مشاورت فرماتے تھے۔ سوال نمبر 5، اس سبق سے مسجد کے کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ جواب، اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسجد ایک درس گاہ اور تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، سب نے بہت نیٹ ہوم ورک کرنا ہے۔ یہ سارے سوال جواب آپ لوگوں نے نیٹلی اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، دھیان سے کام کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اوکے، اللہ حافظ۔